اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العدون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعاني والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور صلوات اللهم صل على التماس ہے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص حاضرین مجلس کے مرحومین خاص طور پر مولانا مرحوم فیاض ان کے فرزند مرحوم ان کی اہلیہ مرحومہ اور بالاخص مولانا حجت الاسلام محسنی جن کی آج برسی ہے رحم اللہ من قرآن الفاتحہ مغفرت کے لیے صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد اس سے بلند صلوات دیا کریں گے اللہم صلی علی محمد وآل محمد اور بھی بلند صلوات دیا کریں گے اللہم صلی علی محمد وآل محمد سورہ مبارکہ شورى آیہ کریمہ جس کی ایک مرتبہ پھر تلاوت کی گئی اللہ اپنے اس کلام میں اپنے حبیب سے بات کر رہا ہے اور ایک بشارت نبی کے ذریعے سے صاحبان ایمان اور صاحبان کردار کو بھیج رہا ہے ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ یہ وہی عظیم بشارت ہے جو اللہ نے اپنے ان بندوں کو عطا کی ہے جو صاحبان ایمان بھی ہیں اور صاحبان کردار بھی ہیں قل اے میرے حبیب بشارت پہنچا دیجئے بشارت اللہ کی ہے پہنچائیں گے مصطفیٰ علم اللہ کا ہے دیں گے مصطفیٰ رزق اللہ کا ہے آئے گا ان کے ذریعے رحمتیں اللہ کی ہیں ملیں گی ان کے ذریعے
लानतें अल्लाह की हैं, मुबाहले में मिलेंगी इनके जरिए। ये सारी चीजें अल्लाह की हैं, मगर जिनके जरिए से मिलती हैं उसी को वसीला कहा जाता है। कुरान मजीद में लफ्ज़ वसीला तो 2 जगह आया है, लेकिन मफ़हूम वसीला तो कोई 25 जगह आया है। और अल्लाह भी वो अल्लाह मनवाना चाहता है जो मुस्तफ़ा ने समझाया हो। अपने हाथ का अल्लाह भी, अपनी पसंद का भी अल्लाह अल्लाह मानने को तैयार नहीं है। वो अल्लाह मानो कि जिसे मेरे मुस्तफ़ा ने तुम्हें समझाया है। वही बता सकता है कि मैं कौन हूँ, या बताएंगे नबी या बताएगा अली कि अल्लाह की मारिफत कैसे मुमकिन है। इसलिए उसे जानने वाले और समझने वाले और उसकी मारिफत को आम करने वाली हस्तियां यही हैं। अब अल्लाह की बशारत है, खुद नहीं दे रहा बल्कि कह रहा है कुल, तुम कह दो, तुम कह दो, कुल कह दो कि ला असअलुकुम अलैहि अजरन, मेरे हबीब तुम कह दो कि मुझे कुछ नहीं चाहिए इस रिसालत के बदले में। ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मगर ये कि मेरी जितनी मेहनतें हैं उनके बदले में अगर तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो मेरे कुर्बा से इजहार मोहब्बत करो। सलवात पढ़ ले मोहम्मद व आले। ये कुर्बा से, अब यहाँ कुर्बा इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, अहले दिक्कत तशरीफ फरमा है, असातिज़ा बैठे हुए हैं, मैं अपना सबक दोहराऊँ, कहीं ख़ता होगी तो मेरी रहनुमाई फरमाएंगे। ये कुर्बा के ऊपर जो अलिफ लाम लगा हुआ है ये कौन सा है? ये अगर इस्तग़राक़ के माना में है तो कहीं अबू लहब शामिल ना हो जाए। सलवात पढ़े ज़रा मोहम्मद व आले मोहम्मद। और अगर ये जिन्स के माना में है तो फिर तलाश किया जाए ऐसा ही कोई वजूद जो मुस्तफ़ा जैसा हो। और मुस्तफ़ा जैसा वजूद अगर कोई है तो वही है कि जो मुस्तफ़ा के साथ दुनिया में आया हो और मुस्तफ़ा के साथ ही दुनिया में रहा हो और उसकी शक्ल और उसका किरदार मुस्तफ़वी किरदार हो। और बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो जिनसियत के बाब में समझने की ज़रूरत है कि अगर उसी जिन्स से हैं, उसी कबीले से हैं, उसी क़ुर्ब हकीकी और क़ुर्ब मानवी और क़ुर्ब वाक़ई के उन्वान अगर कोई रखता है तो फिर वही होगा क़ुर्बा का उन्वान जो नबी से करीब तर होगा। अब नबी से करीब होने में बदन मुराद है या अब नबी से करीब होने में रूह मुराद है? अब नबी से करीब होने में, नबी जैसे होने में जो अहले दिक्कत को नजर आते चले जाएं, नबी उनसे मोहब्बत का मुतालबा कर रहे हैं। देखिए, नबी मुकर्रम ने अपने बाद 2 भारी चीज़ें हमारे हवाले की हैं, 2 संगीन चीज़ें। फरमाया इन्नी तारिकुन फीकुम सक़लैन या सक़लैन किताबल्लाह व इतरती अहल बैती, मैं 2 चीज़ें तुम्हारे सामने छोड़ के जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ मगर 2 चीज़ें दे के जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब, एक अपनी इतरत अहले बैत। दोनों की संगीनी नबी मुकर्रम ने सक़लैन कहकर या सक़लैन कहकर बयान की है। अब इनकी संगीनी मानवी है या ज़ाहिरी है, हकीकी है या ज़ाहिरी है? अगर ज़ाहिरी और देखने में आने वाली संगीनी को लें तो कुरान मजीद एक लकड़ी की ताक पे भी आ जाता है। कुरान मजीद तो बहुत सारे लोग उठा भी लेते हैं और ख़ास तौर पे हमारे यहाँ तो बाज़ झूठे हजरात तो ज़्यादा कुरान को उठा लेते हैं। तो कुरान कैसे, कितना संगीन है कि जो हर एक के हाथ में आ जाता है और हर एक ताक में आ जाता है और हर एक रहल पर आ जाता है। फिर वो कौन सा कुरान है कि लो अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन, सलवात पढ़ ले जरा मोहम्मद वाले, लरायतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह, अगर हमने इस कुरान को पहाड़ पर नाजिल किया होता तो तुम देखते कि पहाड़ इस कुरान की संगीनी की वजह से रेजा रेजा हो जाता। तो जो कुरान पहाड़ बर्दाश्त नहीं कर सकता वो कौन सा कुरान है? और जो कुरान हमारे घर की ताक बर्दाश्त कर लेती है वो कौन सा कुरान है?
تو جو ہمارے گھر کی طاق برداشت کر لیتی ہے وہ قرآن ظاہری ہے، وہ قرآن ملفوظ ہے، وہ قرآن مکتوب ہے. اور وہ جو قرآن پہاڑ برداشت نہیں کر سکتا وہ قرآن مکنون ہے، وہ قرآن محفوظ ہے. وہ سنگینی قرآن مجید کی جو پہاڑ بھی برداشت. توجہ ہے حضرات کی؟ اصل میں بعض لوگ اتنا ٹکٹکی باندھ کر مجھے دیکھ رہے ہیں کہ مجھے اب ماننا پڑے گا کہ ان سے زیادہ سمجھدار کوئی نہیں ہے. تو وہ ہمارے ساتھ تو یہ روزانہ کا معاملہ ہے نا. ایک جگہ ہم مجلس پڑھ رہے تھے شاہ صاحب، تو ایک صاحب بہت غور سے ہمیں دیکھ رہے تھے. ہم نے کہا صاحب یہی سب سے زیادہ سمجھدار ہے. تو برابر والے کی کوہنی لگی تو گر پڑے. بعد میں ہم نے پوچھا بھائی کیا ہوا تھا؟ کہنے لگے آنکھیں کھول کے سو جاتے ہیں. تو خدا کے واسطے تھوڑی گردن ہلاتے رہیے گا. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد والے. اب روزانہ کی میری ایک ڈیوٹی ہے جو آج بھی بن رہی ہے کہ آپ تھوڑا تھوڑا سا آگے آ جائیے. روزانہ کی میری ڈیوٹی. نہیں مجھے اب دوبارہ آج نہیں بلاؤں گا آگے، لہٰذا اسی وقت سب آگے آ جائے جنہیں آنا ہے. یہاں بھی جگہ ہے تو احباب اندر آنا چاہتے ہیں. تھوڑا سرکار آپ مرشد تھوڑا سا آگے ایک صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا سا. جی کچھ اور بھی آگے بلانے کی ہے؟ مدد کی جگہ ان کی تھوڑی سی مدد کی جائے. ادھر بھی جگہ ہے تھوڑا سا، تھوڑا اٹھ کے آ جائے. جی تھوڑا سا ہمت کیجیے. سب آپ تھوڑا سا مدد کرو. شعیب کھڑے ہو کے ان دوستوں کو کہو کہ آگے ہیں تو بچہ جگہ دکھاؤ. مولانا لاشری صاحب ذرا احباب کو آگے بھیجیے. اللہ ایک اور بلند صلوات. توجہ آپ کی میرے ساتھ ہے. وہ کون سا قرآن ہے جو پہاڑ برداشت نہیں کر سکتا ہے؟ اور یہ کون سا قرآن ہے؟ قرآن تو قرآن ہے بھائی. کوئی دو طرح کے قرآن تھوڑی ہے. کسی اور مشکل میں نہ آ جاؤں کہ صاحب یہ کچھ مشہد میں کہہ کے آ گئے کہ قرآن دو طرح کے ہیں. قرآن تو قرآن ہے. لیکن ہاں اسی قرآن نے کتاب مکنون کی بات بھی کی ہے. لا یمسہ الا المطہرون. وہ جو کتاب مکنون ہے نا جسے سوائے صاحبان طہارت کے کوئی مس نہیں کر سکتا. تو وہ صاحبان طہارت کے علاوہ جو جسے مس نہیں کر سکتا وہ قرآن وہی ہے جو منطوق اور ملفوظ نہیں ہے. جو منطوق اور ملفوظ ہو گیا نا قرآن مجید، وہ لفظوں کے سانچے میں ڈھل گیا، اتر گیا، محدود ہو گیا. لفظ یعنی عربی سب سے زیادہ وسیع زبان، اس سے زیادہ وسیع زبان تھی بھی نہیں. یعنی قرآن مجید عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں کیوں نازل نہیں ہوا؟ اس کا ایک بڑا سبب یہ کہ قرآن، اس کا ایک سبب یہ کہ عربی سے زیادہ کسی اور زبان میں یہ طاقت ہی نہیں تھی کہ قرآن کو اپنے لفظوں میں اور اپنے لباس میں ڈھالتا. یہ صرف عربی زبان تھی جس کے اندر یہ صلاحیت ہے. مگر کیا عربی زبان آپ کہہ دیجئے، جو ہمارے بزرگ کہتے ہیں اور اساتذہ کہتے ہیں کہ ایک لفظ کے کئی کئی معنی ہیں، تو بھائی ایک لفظ کے کتنے معنی ہیں؟ کئی کئی معنی سے کتنے معنی ہیں؟ 10 ہیں، 20 ہیں، 50 ہیں. کہیں تو رکیں گے نا. یعنی کہیں تو جا کر آپ کہیں گے کہ اس کے ہاں 20 معنی ہیں.
اس لفظ کے مثلاً 15 معنی ہیں، مگر یہ تو نہیں ہوگا کہ آپ کہیں گے کہ اس لفظ کے انگنت معنی ہیں، لاتعداد معنی ایمانیہ ہیں، اس کے تو کہیں تو جا کے رکیں گے، تو بس جہاں جا کے رکیں گے وہاں محدودیت ہو گئی یا نہیں؟ مثلا ایک لفظ کے اگر 50 معنی بھی ہیں تو وہ 50ویں نمبر پہ جا کر قرآن کے مفہوم میں محدودیت آ گئی، اور قرآن علم الہی ہے اور علم الہی محدود نہیں ہے، تو پھر وہ کون سا قرآن ہے کہ جو کتاب مکنون میں ہے، جیسے سوائے صاحبان طہارت کے کوئی مس نہیں کر سکتا، وہ وہی قرآن ہے کہ جو اگر پہاڑ پر اترتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، وہ قرآن قلب مصطفیٰ پہ اترا ہے، یعنی سنگینی وجود مصطفی، صلوات پڑھ لیں محمد وآلہ، محسوس کریں کہ وہ وجود مبارک کس قدر، کس درجے کا سنگین وجود ہے کہ اس وجود پہ اللہ قرآن کو اتار رہا ہے، ورنہ یہ قرآن اتنا سنگین ہے کہ یہ کسی اور کے اوپر اترنے کا، بھئی ہر چیز ہر جگہ نہیں رکھی جاتی، ہر چیز ہر جگہ نہیں اتاری جاتی، ہر روڈ پر ہر سواری نہیں چلتی، جی ہر روڈ پر ہر ٹرک کو نہیں لایا جاتا، ہر رستے پر جہاز نہیں اترتا، ہر رن وے پر بھی ایک جیسا جہاز نہیں اترتا، فلاں ایئرپورٹ پر یہ جہاز نہیں اتر سکتا اس لیے کہ اس ایئرپورٹ کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ اتنا سنگین جہاز اتار لے، ہر جگہ ہر سواری نہیں چلتی، فرشتہ ہر گھر میں نہیں اترتا، فرشتہ جس گھر میں اترتا ہے، اللہ کا کلام جس قلب پر اترتا ہے، اس قلب کو قلب مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اب سنگینی قرآن مجید کو خود قرآن نے بیان کیا، اور پھر اب نبی مکرم کا وجود کتنا سنگین ہے کہ سرکار کے وجود مبارک پر قرآن اتر رہا ہے، تو قرآن ثقل ہے، اور اب یہ ثقل اکبر ہے یا ثقل اصغر ہے۔ اتفاق سے 3 جلدی کتاب ایک بزرگ عالم دین کی جو 200 سال پہلے ہمارے بزرگ عالم نے لکھی، مجھے استاد آیت اللہ محمد باقر فخار نے اس کتاب سے معرفی کروائی کہ انہوں نے 3 قول نقل کیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ دونوں برابر ہیں، یعنی قرآن کا جتنا وزن ہے اتنا ہی اہل بیت کا وزن ہے، دونوں۔ جب نبی نے کہہ دیا کہ 2 بھاری چیزیں، تو میرے اوپر کہاں، مجھے کس نے اختیار دیا کہ میں ایک کا وزن کم کر دوں اور ایک کا وزن بڑھا دوں؟ ایک قول یہ ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں قرآن ثقل اکبر ہے، تیسرا قول یہ ہے کہ نہیں اہل بیت ثقل اکبر ہے۔ اب میں اس وقت اس قول کی تشریح کے مقام میں نہیں ہوں، اس وقت اس بات کے لیے تیار نہیں ہوں کہ اس بحث کے اندر زیادہ وارد رہوں، صرف اتنا عرض کروں گا کہ نبی مکرم 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہے ہیں، ان میں ایک قرآن ہے اور ان میں ایک اہل بیت ہے، دونوں کا اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں دونوں کا وزن ایک جیسا اور دونوں کا وزن سنگین ہونا سمجھ میں آتا ہے، ایسا ہی ہے۔ اور بلکہ مجھ طالب علم کا اگر ان تینوں اقوال کو پڑھنے کے بعد اپنا عقیدہ کہ میرا رجحان کس طرف بڑھا ہے، وہ یہ بات ہے کہ جس پر وزن اتارا جا رہا ہے اسے اس وزن سے زیادہ سنگین ہونا چاہیے، ورنہ 100 پر 100 آئے گا تو 0 بنے گا، یہاں 101 پر 100 آئے گا تو وہ برداشت کر پائے گا، کم سے کم کی بات ہے۔ سرکار دو جہاں کا وزن سنگین ہونا چاہیے، تب یہ سنگین قرآن ان پر اترے گا۔ اب یہ کتنے بھاری ہیں، کتنا وزن ہے، مادی وزن تو یقیناً نہیں ہے، اور جب مادی وزن نہیں ہے، مانوی وزن ہے، تو کتنا مانوی وزن ہے وہ ہمارے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے کہ ہم سمجھ سکیں ان کا وزن مانوی اعتبار سے کتنا سنگین ہے۔ ہمیں تو بس اتنا نظر آ رہا ہے کہ جب نبی سجدے میں ہوتے ہیں اور حسین پشت پر آ جائے تو نبی سر نہیں اٹھاتے، ان کی سنگینی ان کا وزن۔ اور ذرا روشن مثال کہ سیدہ کے آنے پر نبی کا کھڑا ہونا، شاعر کہتا ہے سیدہ کی عظمت پر، گرانی پلے عصمت میں اتنی تھی کہ دیکھا ہے۔ بھائی شعر تو ایسے نہیں سنتے جیسے آپ سن رہے ہیں، گرانی پلے عصمت میں اتنی تھی کہ دیکھا ہے، پے تعظیم اٹھ جاتا تھا وزن مرسل اعظم۔
सैयदा का वजन, सैयदा की संगीनी, नबी मुकर्रम का वजन, सरकार दो जहां की संगीनी। अजीजो, मैंने पहली मजलिस में एक लफ्ज कहा था कि अल्लाह ने 1,24,000 नबियों को मर्द रखा। अल्लाह ने 14 मासूमीन में 13 मर्द मासूम रखे। उन 1,23,999 कर लीजिए, क्योंकि 14 में सरकार दो जहां का वजूद भी है। 1,23,999 नबियों में और इधर 14 में एक फातिमा को काफी जाना। हादिया ने इलाही, सलवात पढ़ ले जरा नबी की तरह। अजर इजाजत भी फरमाइए। अज़ीज़ान किरामी, एक बीबी को अल्लाह ने अंबिया किराम में और आइम्मा अहले बैत में काफी जाना। कुरान मजीद की एक आयत सैयदा की अजमत का एक और बाब रोशन करती है। इरशाद हो रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वलिल्लाहि अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा वदल्लुल्लज़ीना युल्हिदूना फी अस्माइही सयुजज़ौना मा कानू यअमलून। अल्लाह ही के लिए बेहतरीन नाम है। वलिल्लाहि अस्माउल हुस्ना, अल्लाह ही के लिए बेहतरीन नाम है। उन नामों के जरिए से अल्लाह को पुकारो। अब वो जो अल्लाह के बेहतरीन नाम है, एक तो ये जाहिरी नाम है जो कुरान मजीद की जिल्द के ऊपर भी लिखे हुए हैं, और वो जो अस्माउल्लाह है कि गोया उन्हें पुकारें तो अल्लाह सुने, और अल्लाह की बारगाह में जाएं तो वो मिले। भाई मेरी अपनी मेहनत का एक जुमला है। एक जगह मुझसे पूछा गया कि आप ये बताएं कि सरकारे दो जहां ने, नबी मुकर्रम ने सारी जिंदगी क्या पहुंचाया। जगह इजाजत भी दी, उर्दू जबान सबक मुकर्रम सवाल किया कि सारी जिंदगी सरकार ने क्या पहुंचाया, यानी नबी की 63 बरस की जिंदगी, इसलिए कि हम 23 बरस की नबवी हयात के कायल नहीं है। हम 23 बरस में नबी मुकर्रम को नबी नहीं मानते। हम तो 63 बरस की जाहिरी जिंदगी में नबी मानते हैं, और ये तो उस वक्त नबी थे जब आदम का वजूद भी नहीं था। इसलिए सरकार दो जहां के बारे में जब बात होगी तो कम से कम जाहिरी जिंदगी 63 बरस की है, उसके ऊपर बात होगी। तो 63 बरस की नबवी जिंदगी सरकार की कैसे गुजरी, भाई मैं आपसे एक अपील यही करता चला जाऊं, ये हुसैनिया तामीर मांग रहा है, सही है। खास तौर पे अगर मुझ हकीर फकीर को दोबारा आने की तौफीक हुई तो लोगों के बैठने की जगह नहीं है। जब ये तामीर हो जाएगा तो जरा गुंजाइश ज्यादा हो जाएगी। तो आप सबसे दुआ के साथ कुछ और भी चाहिए। कुछ और तो हर शख्स खुद ही तय करेगा, अपनी तमन्नाइयों के मुताबिक ताउन फरमाएं इंतजामिया के साथ और इसकी तामीर में अपना हिस्सा डालें। और जो शख्स खुद से अपना हिस्सा डाल सकता है उसकी अपनी तौफीक है, और जो किसी से वसाइल को फराहम करवा सकता है वो भी एक उसकी जद्दोजहद है। और सिर्फ हमारे बल्तिस्तानी दोस्तों की जिम्मेदारी नहीं है। जब ये हकीर फकीर या मजलिस पढ़ने आता है तो यहाँ मातम करने आप भी आते हैं, तो फिर हम सब का इमाम बारगाह है। अब मैंने तो कह दिया बल्ती मानते हैं इस बात को, तो अगर बल्ती भी मानते हैं और सब गैर बल्ती भी मानते हैं और मेरी बात मानते हैं तो एक सलवात हदिया करें। सारी जिंदगी सरकार ने क्या पहुंचाया, नबी ने क्या समझाया, सरकार ने 63 बरस की जिंदगी में हमें क्या बताया। अगर नबी की सीरत तैयबा को फैलाएंगे तो कुरान बनेगा। सरकार की सीरत तैयबा को अगर मुख्तसर करेंगे तो मुझ तालिब इल्म की जबान में एक जुमला मैं कहना चाहता हूँ। अच्छा होता है ऐसा, अहले दिक्कत बैठे हैं, खुदाबा तशरीफ फरमाए, होता है हमारे पास टाइम कम रह जाता है, हमसे कहा जाता है कि जी 1 घंटा खिताब करना होगा। जब पहुंचते हैं तो वो मौलाना इसको भी पढ़वा लें, हाँ जी पढ़वा लें, इससे भी कुछ सुन लें, हाँ जी सुन लीजिए। बाद में कहते हैं जी 10 मिनट रह गया, 10 मिनट का खिताब रह गया। तो ये भी कभी कभी होता है। और बाज़ औक़ात तो नमाज का वक्त करीब होता है, गुरूब का वक्त करीब होता है, तो फिर कहा जाता है कि जी
آپ تو 5 منٹ رہ گئے اذان میں، بس 5 منٹ میں جو کہہ سکتے ہیں وہ کہہ دیجئے. تو ہم بڑی مشکل میں آ جاتے ہیں کہ مختصر وقت میں کیسے مکمل بات کریں. ہندوستان میں یوم حسین ہو رہا تھا، اور یوم حسین کا موضوع یہ تھا کہ کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا، اور اس کے مہمان خصوصی تھے علامہ سید علی نقی نقن علی اللہ مقامہ، اور انہیں خطاب مفصل کرنا تھا مگر ان کے پاس وقت ہی نہیں رہا. آخری 5 منٹ رہ گئے، اذان ہونی تھی. انہوں نے کہا حضور 5 منٹ میں بتا دیجئے کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. تو نقن صاحب مائک پر آئے اور فرمانے لگے 5 منٹ بھی زیادہ ہیں، میں تو صرف 1 منٹ میں بتاؤں گا کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. تو بسم اللہ پڑھ کے انہوں نے کہا کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو جمعے کی نماز بدھ کو ہوتی. تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم سے کہا جاتا ہے جی ایک جملے میں بتائیے. مثلا ایک جگہ ہم سے کہا گیا کہ آپ حضرت ابو طالب کی عظمت کو ایک جملے میں بتائیے. تو یہ جو میرے ساتھ ہوا ہے وہ بتا رہا ہوں. حضرت ابو طالب کی عظمت کو ایک جملے میں بتائیے. تو ہم نے کہا جی حضرت ابو طالب کی عظمت ایک جملے میں ایسے بیان ہوگی کہ اگر ابو طالب علیہ السلام کو ڈھونڈنا ہے تو ابو طالب صف انبیاء میں ملتے ہیں. سنگین جملہ ہو گیا ہے. تو اجازت دے دیجیے کسی اور موقع پہ اس کی تشریح ہو. ایسے ہی اگر ہم سے پوچھا جائے کہ سرکار کی 63 برس کی زندگی کو 2 جملوں میں، ایک جملے میں، 1 منٹ میں بتائیے کہ کیسے بتائیں گے. تو مجھ طالب علم کو سرکار کی 63 برس کی زندگی اگر ایک جملے میں بیان کرنا ہو تو میں یہ کہوں گا کہ نبی نے توجہ نبی نے ساری زندگی یا اللہ سمجھایا یا علی سمجھایا. جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں مولا علی سمجھ میں آتے ہیں، اور ہم جب علی کے پاس جاتے ہیں تو وہ ہمیں اللہ کے پاس بھیج دیتے ہیں. یعنی علی کے ذریعے توحید سمجھ میں آتی ہے، اور توحید سمجھ میں ہی جب آئے گی جب علی سمجھ میں آ جائے. یہ گھرانہ در حقیقت معرفت اور اللہ کی معرفت اور اللہ تک پہنچانے کا کام لے کر دنیا میں ہے. سنگین وجود ہے. سیدہ کی خدمت میں ایک شخص نے آ کے سوال کیا، اور حضرت نے، ایک بی بی نے، خاتون نے سوال کیا. حضرت نے اسے جو جوابات دیے ان میں ایک پہلو اور ایک حصہ فرمایا انی احب من الصبیان 5 خصال، مجھے بچوں کی 5 خصلتیں پسند ہیں. میں بچوں کی، اچھے بچے بظاہر آج مجلس میں ذرا کم نظر آ رہے ہیں، کل تو جلوہ زیادہ تھا، اور میری گزارش ہے ہاں بہت زیادہ ہے مگر آج شاید باہر وہ جلوہ فگر ہیں. اور یاد رہے کہ ماں باپ کو بچے جب امام بارگاہ میں لے کے آتے ہیں تو یاد رہے کہ بچوں کو ساتھ رہیں. جب انہیں گلی میں چھوڑ دیں گے، جب انہیں باہر چھوڑ دیں گے تو پھر کوئی گل کھلائیں گے اور پھر مسائل ہو جائیں گے. اور اپنے ساتھ لا کر، جیسے کچھ بچے مجھے نظر بھی آ رہے ہیں، اپنے ساتھ لا کر بٹھانے کی بھی ضرورت ہے تاکہ انہیں آداب عزاداری کی تہذیب، فرش عزا کی تہذیب بھی سمجھ میں آئے. یہ بظاہر کم سن ہوتے ہیں مگر یہ چلتے پھرتے مدرسہ ہوتے ہیں. خاص طور پہ اخلاقیات کے اعتبار سے یہ کم سن لوگ، یہ بچے، یہ چھوٹے، یہ کم سن لوگ ایک سچے لوگ ہیں. ان کے ہاں منافقت نہیں پائی جاتی، ان کے ہاں سچائی پائی جاتی ہے. تو بی بی فرما رہی ہیں مجھے بچوں کی 5 خصلتیں پسند ہیں. ظہر الربیع کے اندر احمد اللہ جزائری نے بھی اس روایت کو لکھا ہے. یہ فرماتی ہیں الاول انہم الواقون، مجھے اچھا لگتا ہے بچوں کی 5 خصلتیں. سنا دوں یا نہیں؟ بچوں کی 5 خصلتیں مجھے پسند ہیں. ان میں سب سے پہلی خصلت مجھے بچوں کی یہ پسند ہے کہ یہ روتے زیادہ ہیں. ہمارے ہاں تو بچہ زیادہ رونے لگے تو مولانا کے پاس لے جاتے ہیں کہ تعویذ دے دیجیے، اور ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں کہ کوئی دوا دے دیجیے، اور زیادہ رونے والے بچوں کو کہتے ہیں صاحب بیمار ہیں. تو بچے کا زیادہ رونا، اچھا بچے بھی حضرت ہیں، وہ جب رو رہے ہوتے ہیں نا تو آنکھیں گھما کے دائیں بائیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کوئی ہمیں روتا ہوا دیکھ بھی رہا ہے یا نہیں، کہ کوئی بڑھ کے ہمارا لاڈ اٹھائے، کوئی ہمارے نخرے اٹھائے. مگر ان کا یہ جو رونے کی ایک مزاج اور عادت ہے یہ قدرتی ہے. البتہ کوئی بچہ
بچہ خواہ نہیں روتا، اس کے کوئی سبب ہوتا ہے. ضد کر کے رو رہا ہے تو پھر کچھ اور بات ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ بیماری، اور پھر یہ بھی نہیں کہ بیوی نے کہہ دیا مجھے بچوں کا رونا زیادہ پسند ہے تو اب چٹکیاں بھر بھر کے انہیں رلایا جائے. یہ بھی ہرگز مراد نہیں ہے. لیکن بچے کا، اچھا آپ نے غور کیا کہ مردوں میں اور عورتوں میں، خواتین میں کیا کروں، مجھے ایسے الفاظ بھی نہیں بولنے جو فارسی زبان لوگوں کو کوئی مشکل میں ڈال دیں. تو خواتین اور بچے، توجہ ہے، خواتین اور بچے زیادہ روتے ہیں، جلدی روتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ دل نرم ہوتا ہے. خواتین کا دل نرم ہوتا ہے، نرم دل ہوتی ہیں. بچے نرم دل ہوتے ہیں، اور جو نرم دل ہو، جو دل کا چھوٹا ہو، وہ جلدی روئے گا، بار بار آنکھوں میں آنسو بھر لائے گا. ایسے ہی ہے. اب ذرا سیدہ کے قول کا جو منظر ہے وہ دیکھیے. بی بی فرما رہی ہیں مجھے اچھا لگتا ہے کہ یہ روتے زیادہ ہے، اس لیے کہ ان کا دل نرم ہوتا ہے. بی بی فرما رہی ہیں تم بھی اپنا دل نرم بناؤ. ہر وہ شخص جس کا دل نرم ہوتا ہے وہ ظلم نہیں کرتا، وہ زیادتیاں نہیں کرتا. اور اللہ کا شکر ادا کیجئے. میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اپنے آپ سے بات کر رہا ہوں کہ ہمیں اللہ نے عزادار گھرانے میں پیدا کیا ہے. جس قوم کو رونے کی مشق کروائی جاتی، ہمیں تو حکم ہے نا ائمہ کا، رونا نہیں آ رہا رونے کی شکل بناؤ، رونے والوں کے ساتھ بیٹھو، اظہار کرو گریے کا، گریا کرو. گریا کرنے کا ثواب اونچا، رونے والوں کو اتنا ثواب. آنکھ میں 1 قطرہ آ جائے تو یہ ثواب، آنکھ میں 3 قطرے آ جائیں تو یہ ثواب. جس نے میرے حسین پہ 10 لوگوں کو رلایا اس کو یہ ثواب. جس نے میرے حسین پر 3 لوگوں کو رلایا اس کو یہ ثواب. جس نے میرے حسین پر 1 آدمی کو رلایا اس کو یہ ثواب. پوری قوم کو رونے پہ لگا دیا. بعض ہمارے دوست کہتے ہیں رونا مطلوب نہیں ہے، رونا مقصود نہیں ہے، رونا جو ہے وہ موضوعیت نہیں رکھتا. یہ آپ کے الفاظ بول رہا ہوں. عزیزان گرامی، میں قدر اختلاف کرتا ہوں بعض ان دوستوں سے. رونا مقصود ہے، مطلوب ہے، موضوع ہے. اس لیے کہ اگر ہم نے رو کر اپنے دلوں کو نرم بنا دیا تو ہم ظالم نہیں ہوں گے، امام زمانہ کے لشکر میں آ جائیں گے. جو قوم رونے کی مشق کرتی ہے، جملہ دیا کر رہا ہوں، جو قوم رونے کی مشق کرتی ہے وہ کسی کو رلاتی نہیں ہے. آپ دنیا میں چلے جائیے، سب سے اچھا مسلمان اگر کوئی ہے، مسلمانوں میں سب سے اچھا مسلمان اگر کوئی ہے تو وہ ہیں جو امام حسین پہ روتے ہیں. میں خود ایک ایئرپورٹ پر اترا، اسی حلیے میں رہتا ہوں، آپ کا نوکر ہوں، ہر جگہ اسی حلیے میں رہتا ہوں. مشکل ترین ایئرپورٹس پر بھی اسی حلیے میں رہتا ہوں. امامہ نہیں اتارتا، لباس تبدیل نہیں کرتا. تو کچھ انگریز سامنے سے گزرے، آپس میں بات کرتے ہوئے جا رہے تھے، پلٹ کر آئے، مجھے کہنے لگے یہ کیا پہنا ہوا ہے آپ نے؟ میں نے کہا یہ مسلم اسکالرس کا لباس ہے. تو ایک خاتون تھی، ان میں کو کہنے لگی کہ مسلم اسکالرس میں سے ہیں تو بتائیے پروفٹ محمد کے گھر والوں کو مانتے ہیں یا دوستوں کو؟ میں نے کہا پروفٹ محمد کے دوستوں کا احترام کرتے ہیں مگر اطاعت گھر والوں کی کرتے ہیں. آپ یقین جانیے وہ آپس میں کہنے لگے پروفٹ محمد کے گھر والوں کو جو مانتے ہیں وہ اچھے مسلمان ہیں. دنیا دیکھ رہی ہے بھائی، دنیا آپ پر غور کر رہی ہے. جو قوم روتی ہے، یہ پوری قوم رونے والی قوم، کہنے دیجئے، چٹکی بھرنے دیجئے. وہ چلا گیا ایک شخص، اب چلا گیا، اس پہ کیا بات کرنی ہے. وہ ہمارے رونے کا مذاق بناتا تھا، وہ نقلیں اتارتا تھا ہمارے رونے کی اور کہتا تھا یہ روتے ہیں، یہ ایسے روتے ہیں، یہ ویسے روتے ہیں. پتہ چل رہا ہوگا قبر میں کہ رونے والوں کا مقام کیا ہے اور رونے والوں کا مذاق بنانے والوں کا حال کیا ہے. چھوڑ دیجئے. ہم کسی کو دکھانے کے لیے، کسی کو راضی کرنے کے لیے، کسی کو خوش کرنے کے لیے تو رو نہیں رہے. ہم تو جن کو خوش کرنے کے لیے، جنہیں راضی کرنے کے لیے رو رہے ہیں وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. اور وہ وہی ہیں کہ جن کے ہاتھ میں دنیا بھی ہے اس لیے کہ ہم مطمئن بیٹھے ہیں، اور جن کے ہاتھ میں آخرت بھی ہے اس لیے کہ وہ جوانان جنت کے ساتھ آ رہے ہیں. تو رونا، یہ بی بی فرما رہی ہے مجھے اچھا لگتا ہے. الاول انہم الباقون، یہ روتے رہتا ہے. دوسری صفت فرماتی ہیں لا یدخرون لغد، یہ آج کا کام کل پہ نہیں چھوڑتے. یہ چاہیے ابھی دلوا دیجیے، بیٹا کل دلوا دیں گے، میرے لال اچھی چیز دلوا دیں گے. یہ چیز اچھی نہیں ہے کل لے لینا، نہیں مجھے تو ابھی چاہیے، مجھے یہی چاہیے. اڑ جائے گا، ڈٹ جائے گا، مجھے یہی چاہیے. وہ یہ بار بار کہہ کر کہ مجھے یہی چاہیے بتاتا ہے کہ آج کا کام کل پہ نہیں چھوڑا جاتا. فرماتی ہیں یجتمعون علی التراب، الثالث یجتمعون علی التراب، مجھے اچھا لگتا ہے یہ مٹی پہ بیٹھ جاتے ہیں. بچے
کتنے ہی اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہوں، اما نے اجلے سے کپڑے پہنائے ہوں، خوب پاؤڈر خوشبو کنگا ونگا کر کے تیار کیا ہو، کچھ ہی دیر میں یہ مٹی میں ہٹا ہوا گھر میں آتا ہے. ارے بھائی یہ کیا ہوا کہ باہر گیا تھا، میرے دوست کھیل رہے تھے، میں بھی کھیل رہا تھا، اور کھیلتے کھیلتے ایک مرتبہ زمین پہ بیٹھ گئے اور مٹی لگ گئی، کپڑے گندے ہو گئے. یعنی یہ اپنے اس عمل سے بتاتے ہیں، یجتمعون علی التراب، یہ مٹی پر بیٹھ کر اپنے اس عمل سے بتاتے ہیں کہ ہمارے ہاں تکبر نہیں پایا جاتا، ہمیں جہاں جگہ ملتی ہے ہم وہاں بیٹھ جاتے ہیں. اور پھر فرماتی ہیں کہ یامرون ثم یسجدون، یہ مٹی کے کھلونے بناتے ہیں، گھروندے بناتے ہیں، اور جب کھیل لیتے ہیں دل بھر جاتا ہے ان کھلونوں سے تو انہیں لات مار کے توڑ دیتے ہیں. مجھے اچھا لگتا ہے یہ کھلونوں کو توڑ دیتے ہیں. ممکن ہے کوئی کہے مولانا بچے مٹی کے کھلونے کبھی پہلے بناتے ہوں گے، گاؤں دیہاتوں میں بنائے جاتے ہوں گے، اب تو شہری زندگی ہے، الیکٹرانک کھلونے ہیں، سیل سے چلنے والے کھلونے ہیں، ریموٹ سے چلنے والے کھلونے ہیں. تو اس قول تو بھائی کھلونا بدلا ہے، بچہ نہیں بدلا. کوئی ایک گھر مجھے بتائیے جہاں کھلونا سالم ہو. بچے کھیلنے کے بعد جب ان کا دل بھر جاتا ہے تو اپنی دنیا سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں. کھلونا بچوں کی دنیا ہے، بچوں کا سب کچھ. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد والے. بچوں کا سب کچھ کھلونا ہے، اور جب اسے وہ کھیل لیتے ہیں تو اسے توڑ دیتے ہیں. یہ بی بی فرمانی مجھے اچھا لگتا ہے. اور 5ویں صفت بتا دوں بی بی نے کیا فرمایا؟ یختصمون بغیر حقد، یہ لڑتے ہیں مگر دلوں میں کینہ نہیں رکھتے. جی عزیزو، اس بی بی کی عظمت کا بیان بہت واضح اور روشن ہے. جو بضعۃ الرسول ہو، جو مولا علی کے لیے نعم العون علی طاعت اللہ ہو، جو ائمہ کے لیے جدتنا فاطمہ حجت اللہ علینا ہو، جو صاحب العصر کے لیے لی فی ابنت رسول اللہ اسوۃ، صاحب العصر جن کے لیے یہ فرماتے ہوں کہ نبی کی دختر، نبی کی بیٹی میرے لیے نمونہ عمل ہے، جن کے لیے حضرت آدم سے لے کر صاحب العصر تک تعظیم کا حکم ہو. میں نے ایک روایت، ایک منظر دیکھا ہے کہ جب جناب آدم کے سامنے انوار تھے تو ان میں جناب زہرا کے نور کو دیکھ کر جناب آدم نے فرمایا ما ہذہ المجلدہ، من ہذہ المجلدہ. حضرت آدم نے فرمایا یہ مجلدہ کون ہے؟ مجلدہ کا کریں ترجمہ، کریں بحث کے اوپر مجلدہ سے کیا مراد ہے. ہم کتاب کو مجلد، کتاب اگر جلد شدہ ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں مجلد. جناب زہرا کو حضرت آدم عالم انوار میں حضرت آدم سوال کر رہے ہیں کہ من ہذہ المجلدہ، یہ مجلدہ کون ہے؟ تو فوراً آواز آئی یا آدم غمز عینک واخفض راسک ہذہ فاطمۃ الزہرا. آدم اپنی آنکھوں کو جھکاؤ، آدم اپنی آواز کو، اپنے سر کو جھکاؤ، اپنی آنکھوں کو بند کرو، یہ فاطمہ ہے. جو اس کیفیت، جی آیت اللہ مرتضیٰ کشمیری نجف اشرف میں کربلا معلیٰ میں جب آپ حرم امام حسین میں جائیں گے تو جو مقتل ہے مولا حسین کا، وہاں تصور میں آپ مقتل کو اپنے سر پر اور اپنی پشت پر مضبوطی کے لیے تصور کریں تو سیدھے ہاتھ کی طرف جو طلب زینبیہ والا دروازہ ہے جو بند رہتا ہے وہاں، اس والے دروازے کے ساتھ کچھ فاصلے پر دیوار پر بزرگوں کے نام لکھے ہوئے ہیں جن کی قبریں، وہاں آیت اللہ مرتضیٰ کشمیری کی قبر ہے. آیت اللہ مرتضیٰ کشمیری نے دیکھا نجف اشرف میں ایک طالب علم کو کہ جو پریشان نظر آ رہا ہے. پوچھا کیا بات ہے؟ کہ استاد
میرے حجرے پہ پڑا تالا، اس کی چابی میرے پاس تھی، وہ مجھ سے گم ہو گئی ہے۔ تو فرمایا کون سا مدرسہ، کون سا حجرا؟ کا حضور یہ سامنے والا۔ تو قریب گئے اور جا کر تالے کو ہاتھ میں لے کے کہا یا فاطمہ الزہرا، تو تالا کھل گیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو فرمانے لگے کہ مادر موسیٰ کے نام پہ تالا کھل سکتا ہے، مادر حسین کے نام پہ تالا نہیں کھل سکتا۔ جناب زہرا سے اولیاء الہی نے، عرفاء نے توسل کیا ہے، خاص بی بی سے تعلق ہے روحانی اور معنوی شخصیات کا۔ خود مولا کائنات یا سیدتی یا مولاتی، جب بھی جناب زہرا کو مولا علی پکارتے تھے نا تو فرماتے تھے اے میری سیدہ، اے میری مولا فاطمہ۔ جو سب کے لیے مولا ہو وہ اپنے لیے مولا جناب زہرا کو کہتے ہیں۔ نبی مکرم فرماتے ہیں میری آرزو تھی کہ میں اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھوں جو زکریا نے حضرت مریم کا دیکھا تھا۔ میں سوچتا تھا جب یہ قرآن کی آیت مجھ پر نازل ہوئی، یہ قرآن کی آیت مجھ سے کوئی پوچھتا تھا کہ جس میں ہے کہ حضرت زکریا جب محراب میں داخل ہوتے تھے، حضرت زکریا حضرت مریم کو حجرے میں بند کر کے باہر سے تالا ڈال کے دیتے تھے، اور واپس آ کے جب تالا کھولتے تھے اور حجرہ کھولتے تھے تو کلما دخل علیہا، یعنی جب بھی داخل ہوتے تھے تو کیا دیکھا کہ سامنے دسترخوان بچھا ہوا ہے۔ تو سوال کیا، یا مریم انا لک ھذا، یہ کہاں سے آیا ہے؟ قرآن ہے نہیں ہے، مریم یہ کہاں سے آیا؟ تو حضرت مریم جواب دیتی تھی کہ ہوا من عند اللہ، یہ جنت سے اللہ نے مجھے کھانے بھیجے۔ تو نبی مکرم فرماتے ہیں کہ میری آرزو تھی، میں سوچتا تھا جب یہ آیت نازل ہوئی تو میں سوچتا تھا کہ یہ منظر کب میں فاطمہ زہرا کے سامنے دیکھوں کہ میری سیدہ کے لیے بھی جنت سے غذائیں آئیں۔ تو جب خیبر فتح ہوا اور مولا کائنات کو قطیفہ خیبری نبی مکرم نے مال غنیمت میں دیا، مجلل ایک ہیرے و جواہرات سے جڑا ہوا سجا ہوا لباس تھا، مہنگا لباس تھا جو مال غنیمت میں، تو کیونکہ مولا علی کی خدمات، مولا علی کی جو خیبر کی فتح کے موقع پر جو کوشش تھی، اس کے سب سے مہنگا لباس مولا علی کو دیا۔ مولا نے وہ رستے میں غریبوں، فقیروں، مسکینوں میں بانٹ دیا، وہ دے آئے، یعنی اب گھر آئے تو خالی ہاتھ آئے۔ ادھر صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ، آج علی کے پاس پیسہ بہت ہے، کھانا علی کے گھر کھائیں گے، اور پہنچے سرکار کے ساتھ، اور گھر میں تو مولا کے فاقے ہیں۔ اور جب جناب زہرا سے کہا کہ فاطمہ ایسے میرے گھر مہمان آئے ہیں، صحابہ کرام آئے ہیں، ان کو کھانا کھلانا، تو بیوی نے فرمایا یا علی آپ دسترخوان بچھائیے۔ اور ادھر مولا کائنات دسترخوان بچھا رہے ہیں، ادھر نبی مکرم اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے حجرے میں گئے تو کیا دیکھا کہ سامنے دسترخوان لگا ہوا ہے اور طرح طرح کے کھانے چنے ہوئے ہیں، لذیذ غذائیں رکھی ہوئی ہیں، اور ساری غذائیں وہ ہیں جو یہاں کی بنی بھی نہیں ہیں۔ تو وہی سوال کیا جو حضرت زکریا نے حضرت مریم سے کیا تھا، یا زہرا انا لک ھذا۔ صلوات پڑھیں ذرا نبی کی ذات پہ۔ آپ کی توجہات کا ممنون ہو، یہ روایت سن لیجئے، بڑی لطیف اور حسین روایت ہے۔ اسے علامہ مجلسی نے بھی لکھا ہے، آیت اللہ جوادی عاملی نے بیان کیا ہے، جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ تو سرکار نے اس منظر کو دیکھ کر سجدے میں سر رکھا اور اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا یا اللہ، جو منظر میں اپنی فاطمہ کی عظمت کا دیکھنا چاہتا تھا تو نے مجھے عطا کر دیا۔ اور مولا کائنات کو بلایا کہ علی آؤ کہ دیکھو کیا منظر ہے۔ جب مولا تشریف لے کر آئے تو مولا نے وہ منظر دیکھا، مولا نے بھی یہی سوال کیا تو سیدہ نے وہی جواب دیا۔ اس کے بعد والا جملہ جو ہے وہ میں آپ کو ہدیہ کرنے جا رہا ہوں۔ نبی مکرم فرماتے ہیں ھذہ جفنۃ التی یاکل منھا القائم، یہ وہی دسترخوان ہے جس سے ہمارا قائم کھانا کھائے گا۔ تھوڑی سی دقت اور چاہوں گا، تھوڑی سی دقت اور چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ، خود امام رضا کی روایت ہے، حضرت امام رضا سے کسی نے بات کرتے ہوئے آپ کو آواز دے کر کہا یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان۔ حضرت نے فرمایا میں صاحب الزمان نہیں ہوں، میرے بال سفید ہو رہے ہیں۔ صاحب الزمان تو ہمارا آخری ہے، ہمارا قائم ہے، ہمارا 12واں ہے جو صاحب الزمان ہے، جس پہ سورج اثر نہیں کرے گا، جس پر ہوائیں اثر نہیں کریں گی،
جس میں گرمی اور سردی اثر نہیں کرے گی. میرے اوپر تم دیکھ نہیں رہے کہ سورج کا اثر ہو رہا ہے، بال سفید ہو رہے ہیں. تم مخصوص القاب ہے نا، تھوڑا گردن ہلائیے. امیر المومنین مولا علی نا، کسی اور کو خود امام صادق نے روکا کہ مجھے امیر المومنین نہ کہو، صرف علی کو امیر المومنین کہا جائے. سید الشہداء امام حسین ہے نا، سب شہید ہیں مگر کہہ سکتے ہیں آپ نہیں، مخصوص ہے. جب آئمہ کے القاب میں لقب مخصوص ہیں تو تعجب ہوتا ہے بعض لوگوں کو کہ جناب زہرا کے نام کے ساتھ جل جلالہ لگا دیتے ہیں، فی امان زہرا لگا دیتے ہیں. بھائی شاید ادبی اعتبار سے، شاید گرامر کے اعتبار سے غلط نہ ہو، مگر شایان شان نہیں ہے کہ جو لقب کسی سے مخصوص ہو وہ کسی اور کو دے دیا جائے. جب ایک امام کا لقب دوسرے امام کو دینے کی اجازت نہیں ہے تو اللہ کے بارے میں جو الفاظ ہیں وہ اہل بیت کے بارے میں کیسے کہہ سکتے ہیں؟ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. امام صادق کو نہیں کہہ سکتے، صاحب الزمان ہم امام رضا کو نہیں کہہ سکتے. تب اور چیزیں جو اللہ کے لیے، رسول اللہ کے لیے ہیں، کیا ربی گرامر کے اعتبار سے مولا کائنات کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں لگایا جا سکتا؟ گرامر کے طور پہ تو لگایا جا سکتا ہے، مگر وہ مخصوص ہے، وہ الفاظ جڑے ہوئے ہیں، اس کے بولنے سے ذہن وہاں جاتا ہے. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. ایک اور بلند صلوات پڑھ لیں. اب اگر میں فرما رہے ہیں کہ کچھ اور اندر آنے کی موقع دیں، باہر لوگ بہت زیادہ ہیں تو تھوڑی سی گنجائش بنا سکتے ہیں، مگر مجھے یہ بھی خوف ہے کسی کا دم نہیں گھٹ جائے. تو زندہ بھی رہنا ہے، سانس بھی لینا ہے، اور دوسروں کو بھی اگر بن جانا لا سکتے ہیں، کر سکتے ہیں. آ جائیے ذرا برداشت کیجیے، ہمیشہ تو اس طرح سے نہیں ہوتا، تھوڑا سا زحمت کیجیے اگر آگے آ سکتے ہیں تو. محمد و آل محمد صلوات. بس بہت زیادہ زحمت نہیں ہے، 10-15 منٹ اور آپ کی خدمت میں ہوں تو تھوڑا تھوڑا سا آگے آ جائیے، زحمت کیجیے. جو دروازے کے قریب ہے نا وہ میرے عزیز ہمت کریں گے تو پھر مسئلہ حل ہوگا، ورنہ تو ویسے ہی رہے گا. ہاں یہ کرم کریں بھائی، یہ سبز پٹے والے بھائی میرے جو سید ہو تو آگے آ جاؤ. سید معمولاً پہنتے ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ آپ ناراض مت ہونا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، نعرہ حیدری، یا علی یا علی یا علی. اور بلند صلوات. تو کچھ عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ امام جب ظہور فرمائیں گے تو 40 سال کی عمر کے ہوں گے. 1150 سال کی عمر اب ہو چکی ہے، مگر جب ظہور فرمائیں گے تو 40 سال کے ہوں گے. کیا مطلب ہے؟ 1150 سال کے ہیں یا 40 سال کے؟ جب اس وقت 1150 سال کے ہیں تو پھر 40 سال کے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ 40 سال پہ عمر رکی ہوئی ہے. زمانہ اثر نہیں کر رہا، ہوائیں اثر نہیں کر رہی، سورج اثر نہیں کر رہا. صاحب الزمان ہے، زمانے کے صاحب ہیں، امام زمان ہیں، زمانے کے آگے چلنے والے ہیں، تو پھر ان پہ زمانہ اثر کیسے کرے گا؟ صحیح ہے. تو امام کی عمر 40 سال کے اوپر آگے رکی ہوئی ہے. یہ اس کے اعتبار سے کیسے سمجھائیں گے؟ سائنس کے اعتبار سے کیسے سمجھائیں گے؟ کچھ غذائیں، جنت کی غذائیں، بہت مشہور مناظرہ ہے، بول الدانہ کا بھی اس سے جڑا ہوا ایک واقعہ ہے.
کہ جنت کی غذا کھانے کے اثرات میرے اوپر اور آپ کے اوپر پانی کا اثر پڑتا ہے. پانی گلاس پیئیں گے 2 گھنٹے بعد اس کا نتیجہ ہے. کوئی کھائیں گے تو 2 گھنٹے بعد کوئی نتیجہ ہے. طبیعت خراب ہوگی, گرانی آئے گی, 50 نتیجے, ایک ہی نتیجہ نہیں سوچیے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. کھانے پینے کے نتیجے ہیں. تو جنت میں کھانے پینے کے یہ اثرات کیوں نہیں ہیں؟ جنت کے اندر ہم سب کے ساتھ یہ ہوگا کہ ہم سب جنت کے کھانے پینوں سے, کھانے سے, وہاں کی مشروبات سے ہم پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. ایسے ہی ہے. اب اگر کوئی دنیا میں جنت کا کھانا کھاتا ہو تو اس کی عمر 40 سال پہ رکے گی یا نہیں؟ اب ذرا اس روایت کو لیجئے. نبی فرماتے ہیں ہذہ جفنۃ اللتی, ایسے ہی میرے صاحب الزمان کے لیے بھی جنت سے کھانا آئے گا. یعنی ایک تو مراد یہ ہے کہ یہ اشارہ ہذہ ہی سے مراد جیسے یہ جنت کا ہے ایسے ان کے لیے بھی جنت کا آئے گا. ایک تو یہ مراد ہے, اور اس سے ہٹ کر ایک اور مراد بھی ہے جو اس کی طرف میری رغبت ہے, اور وہ یہ کہ یہ فاطمہ زہرا کا دسترخوان ہے جس سے مہدی کھائے گا. یعنی اب میں اگر لفظ اور بہتر کر لوں کہ ساری دنیا امام زمانہ کا کھاتی ہے اور امام زمانہ فاطمہ زہرا کا. صلوات پر محمد و آل محمد. ہم سب جناب زہرا کا کھا رہے ہیں, ہم سب ریزہ خوار جناب زہرا ہیں, ہم سب نمک خوار جناب زہرا ہیں. جی ہم سب جناب زہرا کی برکتوں سے جی رہے ہیں. آج بھی انہی کا دسترخوان لگا ہوا ہے. معنوی رزق بھی ہے, روحانی رزق بھی ہے, اطمینان قلب کی دولت بھی ہے. اس بی بی کا تذکرہ ہے جس نے حسین جیسا مطمئن پال کے دیا, صاحب نفس مطمئنہ. وہ جو کربلا کے میدان میں لاشوں پہ لاشیں اٹھا کر بھی مطمئن نظر آیا, خاص طور پر جب انہوں نے کچھ ایسے لاشیں اٹھائی جن سے حضرت کا تعلق بڑا احساساتی. لاشیں تو امام نے بیان میں اٹھائے ہیں. کربلا میں 72 کی جو اصطلاح ہے وہ معروف ہے, ورنہ 100 سے زیادہ شہداء کربلا ہے. ہر لاشا خود حسین اٹھاتے تھے. شاید جناب زہرا چاہتی ہیں پہلے میرے حسین کی بات کروں. میرے ارادے میں نہیں تھا, مگر شاید سیدہ آ جاتی ہوں تو بیوی کو بلاتے ہیں, بیوی آپ کے حسین کو یاد کر رہے ہیں. لاشیں تو امام نے سب اٹھائے مگر 4 لاشوں پہ حسین بہت روئے. جن کو رونا آ رہا ہے, جن کے مذہب میں رونا جائز ہے, وہ تکلف کر کے نہ روئے. آج شب شہادت ہے جناب زہرا کی, آج خوب رو لیجئے, اس لیے کہ حسنین کو رونے کی اجازت نہیں تھی. آج اور کل کا دن جتنا ہو سکے, اور پھر 3 جمادی ثانی کی تاریخ آنے والی ہے, جتنا رو سکے روئیں. اس لیے کہ سیدہ کے جنازے پہ حسنین کو رونے کی اجازت نہیں تھی. بی بی نے فرمایا تھا یا علی مجھے رات کو غسل دینا, مجھے رات کو حنوط کرنا, مجھے رات کو کفن پہنانا, اور مجھے رات کی تاریکی میں دفنا دینا. اور پھر فرمایا یا علی میرے جنازے میں کوئی شریک نہ ہو, میرے جنازے میں کوئی شریک نہ ہو. تو مولا علی نے حسنین سے اور جناب زینب و ام کلثوم سے کہا بچوں اگر تمہارے رونے کی آواز بلند ہو گئی تو اہل علاقہ کو معلوم ہو جائے گا کہ زہرا کا جنازہ اٹھ رہا ہے, اور ہم زہرا کی وصیت پر عمل نہیں کر پائیں گے. تو میں نے خود اپنے کانوں سے آیت اللہ فاطمینیہ سے یہ جملے سنے. ظاہراً حرم میں حضرت معصومہ میں وہ مسائل پڑھ رہے تھے. وہ فرمانے لگے کہ جب زہرا کا سیدہ کا جنازہ اٹھ رہا تھا نا تو حسنین رو رہے تھے مگر آستینوں کو دانتوں میں دبا کے رہے.
بچوں نے اپنی آستینیں اپنے دانتوں میں دبائی ہوئی تھی اور رو رہے تھے کہ کہیں ہمارے رونے کی آواز بلند نہ ہو جائے، ہماری ماں کی وصیت میں خلل نہ آ جائے۔ مجھے جلدی نہیں ہے، مصائب کا دورہ نہیں ہے ابھی، آج نسبتاً زیادہ ہونا چاہیے۔ 4 جنازوں پہ حسین بہت روئے۔ ایک جنازہ حضرت قاسم کا جنازہ، پامال بھتیجے کا لاشا۔ صرف نام لے رہا ہوں۔ دوسرا لاشا جس پر امام کی آنکھوں سے آنسو رکتے نہیں تھے وہ عباس علمدار کا لاشا، وہ عباس علمدار کا لاشا ہے۔ کٹے ہوئے بازو اٹھا تو لیے، تیسرا لاشا جس پر امام حسین بہت روئے، نام سنیں گے؟ اتفاق سے مجلس میں میرے محترم سننے والوں کی جو تعداد ہے ان میں بڑی تعداد جوانوں کی ہے۔ اے جوانوں، اپنی توانائیوں کو، اپنی صلاحیتوں کو لسنا علی الحق کے قاعدے پہ رکھنا۔ لسنا علی الحق ایک سوال کیا تھا اور جواب آیا تھا مولا حسین کا، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ اپنی صلاحیتوں کو اس قاعدے پہ رکھنا۔ اب سنیں گے تیسرا نام جس پر حسین کی کمر ٹوٹ گئی، جس پر حسین کی آنکھوں کا نور چلا گیا، زمین پر گرتے تھے پھر اٹھتے تھے اور بار بار اٹھتے تھے اور بار بار پکارتے تھے، وہ ہے لاشا علی اکبر کا لاشا۔ میرے مولا جب حضرت علی اکبر کے لاشے پر پہنچے ہیں تو کیسے پہنچے ہیں اس کا بیان مشکل ہے۔ صرف یہ مداح اور روزہ خان اور ذاکرین نہیں پڑھتے، بلکہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ امام کونیوں سے چل کے لاشے پر پہنچے۔ اور جس حسین نے حر سے کہا تھا نا کہ جوان بیٹے کی میت باپ نہیں اٹھاتا، اس حسین نے جب علی اکبر کا لاشا اٹھایا تو کوئی تھا جو بڑھ کے کہے کہ جوان کی میت باپ نہیں اٹھاتا؟ مجھے اس روایت پر خود اپنے لیے سوال تھا کہ میں اسے کیسے حل کروں کہ امام حسین نے یہ لاشا کیسے اٹھایا۔ میرا مسئلہ اس وقت حل ہوا جب میں نے یہ پڑھا کہ برابر سے ایک بی بی کی آواز آئی، مڑ کر دیکھا تو جناب زینب کھڑی تھی، فرمایا بھائی یہ لاشا زینب اٹھایا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے، کوئی غم نہ ہو سوائے غم اہل بیت کے، اللہ ہمیں رونے اور رلانے والوں میں قرار دے۔ تسلی کر کے مجھے حق ہے کہ اسی طرح سے گریہ کیا جائے۔ جسے رونا نہیں آ رہا اور اس کے برابر والا رو رہا ہے تو اللہ سے آنسو مانگے۔ یہ جو قطرہ عشق ہے نا یہ بہت کام آئے گا۔ یہ مت دیکھیے کہ پڑھ کون رہا ہے، یہ دیکھیے کہ کہہ کیا رہا ہے۔ چوتھے لاشے کا نام بتاؤں؟ چھوٹا بہت تھا مگر حسین سے اٹھتا نہیں تھا۔ کبھی آگے جاتے تھے اللہ اللہ، میرے بھائی مجھے اشارہ کر کے کہہ رہا ہے یہ جملہ دوبارہ کہہ دوں۔ چوتھا لاشا چھوٹا بہت تھا مگر حسین سے اٹھتا نہیں تھا۔ باب خیبر اکھاڑنے والے کا بیٹا حسین علی اصغر کا لاشا لا رہے تو کبھی آگے جا رہے انا للہ،
کبھی الٹے پیر فابسار رضن بقضائے ہی و تسلیم الامر. گرمی بہت شدید تھی عزادارو. میرے مولا نے ابا کا دامن لاشے پہ ڈالا ہوا تھا اور لاشا لے کر آ رہے تھے. چھوٹے چھوٹے بچے جانتے تھے کہ حسین مولا علی اصغر کو پانی پلانے لے گئے، اور کیونکہ سب سے چھوٹا بچہ علی اصغر ہے، پہلے اسے پلائیں گے پھر اور بچوں کو پلائیں گے. تو اب ذرا احساسات دیکھیے. جناب سکینہ نے وہیں سے آواز دے کر کہا بابا میں بھی پیاسی ہوں، بابا مجھے بھی پانی پلا لائیے. حسین کیا جواب دے کیسا پانی پلایا ہے؟ چند سال پہلے 6 محرم کو ایک جوان میرے پاس آیا، کہنے لگا مولانا میں مچھلی خرید کر لایا ہوں. میں نے اپنی بڑی بہن باجی سے کہا کہ مجھے مچھلی تل کے دے دو. تو دادی کی آواز آئی، گھر میں دادی بیٹھی ہوئی تھی. میری دادی کی آواز آئی بیٹا محرم میں مچھلی نہیں کھاتے. تو میں نے دادی سے کہا دادی حلال تو حلال ہے، محرم ہو یا ربیع الاول ہو، حرام حرام ہے، تو محرم میں مچھلی کیوں نہیں کھاتے؟ تم کہنے لگے ہاں بیٹا تم جدید زمانے کے لوگ ہو، آج کے بچے ہماری بات کہاں مانیں گے، جاؤ جا کے مولانا سے پوچھا ہو. تو مولانا آپ مجھے بتائیں میں مچھلی کھا لوں؟ آج 6 محرم ہے. کا جواب نہیں آتا، تم دادی کی بات مان لو. کہنے لگا مولانا میں سمجھا نہیں. میں نے کہا مان لو دادی کی بات، اس لیے کہ امام حسین نے علی اصغر کے تڑپنے کو مچھلی کے تڑپنے سے تعبیر کیا. اما ترون کیف یتلظی، دیکھ نہیں رہے میرا بچہ مچھلی کی طرح منہ کھولتا ہے اور مچھلی کی طرح منہ بند کر لیتا ہے. اجرکم اللہ. گریہ ہو گیا، مجلس ہو گئی. انہی آنکھوں کے ساتھ چلیے میرے ساتھ مدینہ چلیے. پہلے تو سلام کریں اس امام کو جس کے سامنے اس کی زوجہ پہ ہاتھ اٹھایا. پہلے تو حاضری ہے. اس امام کو جن کے سامنے ان کی زوجہ پہ جلتا ہوا دروازہ گرا. سخت روایت. کیا ہوا ہے سیدہ کے ساتھ؟ عزاداروں میں ایک جملہ یہاں کہتا ہوا گزروں گا. سیدہ کے مصائب کے حوالے سے ایک خاص ہمارے اوپر نگاہیں ہیں کہ یہ کیا پڑھ رہے ہیں، یہ کیا بیان کر رہے ہیں. انہوں نے کسی کو کچھ کہہ دیا ہے. میں آپ سے خطیبوں سے ذاکروں سے التماس کروں گا کہ خبردار اس سوچ کی بنیاد پر یہ بتانا بند مت کرنا کہ سیدہ کے ساتھ کیا ہوا ہے. تشیع کی بنیاد جناب زہرا نے ڈالی. علی ولی اللہ کا تحفظ جناب زہرا کے ذریعے. مولا علی کی ولایت کی سب سے پہلی محافظ جناب زہرا. یہ دنیا ختم ہو جائے گی انتہائی معقول اور مدلل انداز سے. 47 کتابیں تو اس حقیر فقیر نے دکھائی ہیں اہل سنت کی کہ کیا لکھا ہوا ہے ان کی کتابوں میں. علامہ الجوینی فرائد السمتین کے اندر تو بڑے عجیب لکھتے ہیں کہ 5 سالہ زہرا کو دیکھ کر نبی روئے. جناب زہرا کی عمر 5 سال کی تھی. ہاں ہو سکے تو اسے بھی بند کر دیجئے. جناب زہرا کی عمر 5 سال کی تھی کہ جناب زہرا کو دیکھ کر نبی روئے. تو وہاں بیٹھی بھی ایک بی بی نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ ایسے کیوں رو رہے ہیں؟ تو فرمایا جب میں اسے دیکھتا ہوں تو مجھے یاد آتا ہے، مجھے خیال آتا ہے کہ ماں تو سنا بیہا اس کے ساتھ کیا گزرے گی، اس پر کیا گزرے گی. مجھے یاد آتا ہے کہ اس کے گھر میں ایک بہت بڑی آزمائش داخل ہوگی جو اس کو اس کے عرص سے محروم کر دے گی. منعت عرصها وکسرت جنبیها واسقطت جنینها. اس کی پسلیوں کو توڑے گی، اس کے شکم میں بچے کو ماریں گے.
یا تنادی یا محمد، اور جب اس کے اوپر ہاتھ اٹھایا جا رہا ہوگا، جسے رونا نہیں آ رہا آنسو مانگے اللہ سے، جب اس پر ہاتھ اٹھایا جا رہا ہوگا تو یہ مجھے پکارے گی بابا بابا، تستغیث ولا تغاث، یہ مدد کے لیے پکارے گی مگر کوئی اس کی مدد نہیں کرے گا، اور یہ اسی حالت میں محزونہ، مکروبہ، مغمومہ، مقتولہ۔ جناب رسالت مآب کے جملے ہیں، علامہ الجوینی نے فرائض الصمتین میں لکھے ہیں، میری سیدہ اس کیفیت میں دنیا سے جائے گی، جب میں اسے دیکھتا ہوں تو مجھے یاد آتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا گزرے گی۔ سلام ہو امیر المومنین پر۔ جب دروازے کا واقعہ، اچھا میں رونے والوں سے ایک سوال کروں، دربار میں فدق مانگنے کا واقعہ پہلے گزرا ہے یا دروازہ گرنے کا واقعہ پہلے گزرا ہے؟ دروازہ جلتا ہوا پہلے گرا ہے، جس کی پسلیاں ٹوٹی ہوں، جس کے ہاتھوں پہ ورم ہو، جس کا پہلو شکستہ ہو، سنگین جملہ کہہ رہا ہوں، جس کا بچہ مارا جا چکا، اب وہ جا رہی ہے فتح مانگنے کے لیے۔ اللہ کا طریقہ بھی اللہ کا ہے بھائی، ہر ایک سے اس کے مزاج کے مطابق امتحان لیتا ہے۔ حضرت یوسف پانی سے ہولتے تھے، بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، یہ حضرت یوسف کا امتحان تھا۔ حضرت ابراہیم کے ہم منت مرادوں سے اسماعیل دنیا میں آئے، اللہ نے کہا اسماعیل کے گلے پہ چھری چلاؤ، یہ حضرت اسماعیل کا امتحان تھا۔ سنیں گے عزیزانو، امام حسین کو پیاس بہت لگتی تھی، جب سے دنیا میں آئے تھے اس وقت سے حسین کی ساخت ایسی تھی کہ امام حسین کو پانی کی طلب زیادہ ہوتی تھی، جسے پانی کی طلب زیادہ ہوتی ہو وہ کربلا میں پیاسا رہا، اور یہ سارے خانوادے کو احساس تھا کہ بابا کو، بھائی کو پیاس بہت لگتی ہے، لہٰذا جب بھی جناب زینب نے امام حسین کو یاد کیا ہے نا تو میرا پیاسا بھائی، وہ جانتی تھی کہ امام حسین کو پانی کی طلب زیادہ ہوتی ہے، پیاس میں حسین کو تکلیف ہوتی ہے، بچوں کو بھی یہی تھا۔ امام سجاد چاہتے تو قبر حسین پہ لکھ دیتے ھذا قبر الحسین الذی قتلوا مظلوما، یہ اس حسین کی قبر ہے جسے مظلوم مارا، یہ کیوں لکھا ھذا قبر الحسین الذی قتلوا عطشانا؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آوازوں کو آزاد کریں، تکلف کر کے نہ روئیں۔ جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں۔ جب جناب علی اکبر سے کہا نا کہ بیٹا اپنی زبان میرے دہن میں دو، شاید میرے دہن کی تری سے تمہیں سکون ملے، تو حضرت علی اکبر نے ایک لمحے کے لیے اپنی زبان بابا کے دہن میں دی، تو پیچھے ہٹتے ہوئے فرمایا بابا آپ مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں۔ رو لیے نا آپ، میں دلیل دینے جا رہا ہوں۔ زلجنا سے جناب سکینہ نے کیا پوچھا؟ زلجنا سے جناب سکینہ نے پوچھا یا جواد آبی حل سقیا ابی ام قتلا عطشانا، اے میرے بابا کے باوفا گھوڑے مجھے اتنا بتا پانی پلا کر مارا؟ امام حسین تو پیاس بہت تھی، سنیں گے مولا علی غیرت مند بہت تھی، پھر دوبارہ کہوں مولا علی غیرت مند بہت تھے۔ بازار میں ایک یہودی اجنبی عورت کو پٹتے ہوئے دیکھا، علی نے 3 دن کھانا نہیں کھایا۔ جب مولا علی کے سامنے کھانا آتا تھا فرماتے تھے میں نے ایک خاتون کو پٹتے دیکھا، ایک اجنبی، ایک یہودی عورت کو اس کے گھر کے لوگ مارتے ہوئے لے جا رہے تھے، علی سے 3 دن کھانا نہیں کھایا گیا۔ جب کھانا آتا تھا فرماتے تھے مجھے وہ منظر یاد آ رہا ہے۔ چلیں نا مولا کی بارگاہ میں، جو علی ایک اجنبی عورت پہ ہاتھ اٹھتا ہوا دیکھے اور علی سے کھانا پانی اٹھ جائے، اس نے زہرا پہ اٹھتا ہوا ہاتھ، جلتا ہوا دروازہ، بازو پہ تازیانہ، اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ۔ ہر ایک کا امتحان بتا رہا تھا، مولا کائنات کے ہاں غیرت مندی بہت،
یہ امتحان جناب امیر المومنین کا، جناب زہرا کے، جملہ کہہ رہا ہوں، جناب زہرا کے مزاج میں مانگنا نہیں تھا. کبھی بابا سے کچھ نہیں مانگا، کبھی شوہر سے کچھ نہیں مانگا. سیدہ کو مانگنا آتا ہی نہیں تھا. اب یہ سیدہ کا امتحان ہے، بھرے دربار میں فدق مانگو گے. مجھے جلدی نہیں ہے. جب رسالت مآب کی رحلت قریب ہوئی، سرکار دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، تو جبریل نازل ہوئے اور کہا یا رسول اللہ علی کو بلائیے، میں علی کے نام اللہ کا پیغام لایا ہوں. جب مولا کائنات آئے تو فرمایا یا رسول اللہ علی سے کہیے کہ علی کو اللہ نے سلام بھیجا ہے. جیسے ہی نبی نے فرمایا نا یا علی تمہیں اللہ نے سلام بھیجا ہے، تو مولا علی نے بے ساختہ فرمایا هو السلام ومنہ السلام، وہ خود سلام ہے، اسی کی طرف سے سلامتیاں ہیں. فرمایا علی کو اللہ کا پیغام یہ ہے کہ علی نبی کی رحلت کے بعد تمہیں ایک منظر دیکھنا ہوگا، اور منظر یہ ہوگا کہ تمہاری زوجہ کے ساتھ ظلم ہوگا، تمہیں تلوار نہیں اٹھانی. نبی نے عہد لیا مولا علی سے. مولا علی بیٹھے بیٹھے کھڑے ہو گئے، روتے ہوئے فرمانے لگے اللہ اور اللہ کا رسول اگر یہی چاہتا ہے تو علی تلوار نہیں اٹھائے گا. پھر کہا کہ اب فاطمہ زہرا کو بلا دیں. جب جناب زہرا کو بلایا گیا تو جبریل نے کہا اللہ نے سیدہ کو سلام کہا ہے. بی بی نے وہی جملے کہے هو السلام ومنہ السلام، وہی اسی کی طرف سے سلامتیاں ہیں، وہ خود سلام ہے. کہا فاطمہ زہرا تمہیں بھرے دربار میں فدق مانگنا ہوگا. اب جس کے مزاج میں مانگنا نہیں ہے وہ حکم الہی، حکم نبی کے مطابق مانگنے کے لیے جائے گی. بس عزادارو آپ نے بہت گریہ کیا. جس کے مزاج میں مانگنا نہیں تھا وہ گئی ہیں، مانگنے بھی گئی ہیں، اور کسی نے کھڑے ہو کر استقبال بھی نہیں کیا. جس کا احترام نبی کھڑے ہو کر کرتے تھے اس کا احترام کسی نے نہیں کیا، اور سیدہ کو یہ کہہ کر لوٹا دیا کہ تم غلط کہہ رہی ہو. مجلس میں میرے سندھی بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ سرائی کی زبان لوگ بھی بیٹھے ہیں، میرے پنجابی بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں. سندھی پنجابیوں میں جناب زہرا کا نام پہلے لیا نہیں جاتا تھا. تہذیبیں بدل رہی ہیں، عادتیں بدل رہی ہیں. سندھی پنجابیوں میں جناب زہرا کا نام پہلے لیا نہیں جاتا تھا، بلکہ کہا جاتا تھا سچی سین، سچی بی بی. اسے دربار میں چھٹلایا گیا ہے. بڑا سخت جملہ ہے. جناب زہرا فرماتی ہے میں غلط نہیں بولتی. جس کی گواہی پر اللہ کی توحید، جس کی گواہی پہ نبی کی نبوت ہو، اس سے کہا جا رہا ہے کہ گواہ لے کر آؤ. اور پھر جب وہ حسنین کو لے آئیں تو پھر انہیں جھٹلایا گیا. وہ ایمن کو لے کر آئی تو انہیں جھٹلایا گیا. اور سیدہ واپس آ گئیں. سنیں گے عزادارو، سیدہ دربار سے واپس آئیں، مگر اب واپسی کی چال کچھ اور تھی. جاتے ہوئے تو نبی کی طرح چل کر گئی تھی، مگر جب آ رہی ہے نا تو دیوار پکڑ پکڑ کر آ رہی ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بی بی دیوار پکڑ پکڑ کے چلتی آ رہی ہیں. چند ہی لمحوں میں بال سفید ہو گئے. سب سے پہلے جناب زینب کو دیکھا تو گلے لگ کر اتنا روئی ہے، اس لیے کہ آج مدینے میں مجھے کھڑا کیا گیا ہے، کل زینب شام کا دربار. اجرکم اللہ. ہو گئی مجلس عزادارو، گریہ ہو گیا، مجلس مکمل ہو گئی. مجھ سے بیان مصائب میں میرے اندر وہ طاقت نہیں ہے کہ میں شہادت پڑھ سکوں، مگر عزادارو تھوڑی سی ہمت اور کیجئے، میرے ساتھ رہی ہے. جب بی بی کی شہادت قریب آئی، پہلو شکستہ ہے، بچہ مارا گیا ہے، بازوؤں پہ ورم ہے، علی کا امتحان نہ بڑھ جائے تو علی کے سامنے کھڑے ہو کے نماز بھی نہیں پڑھتی، اس لیے کہ اگر علی دیکھیں گے کہ قنوت کے لیے ہاتھ نہیں اٹھ رہا تو علی
पूछेंगे फातिमा तुम्हारा हाथ खुनूद के लिए क्यों नहीं उठा, और अगर मैंने बता दिया कि बाजू का वर्म है, बाजू का वर्म है जिसकी वजह से मेरा हाथ नहीं उठता, तो अली की आजमाइश में इजाफा हो जाएगा। वो सैयदा जब शहादत करीब आई ना तो मौलाए कायनात को अपने हुजरे में बुलाया, कुछ वसीयतें फरमाई, मेरे हुसैन का ये मिजाज है, मेरे हसन की ये आदतें हैं, मेरी ज़ैनब का ख्याल रखना। एक एक वसीयत मौला अली से फरमाई। फिर इमाम हसन को हुजरे में बुलाया और फिर सारे बच्चों से मुताल्लिक़ वसीयत फरमाई। फिर इमाम हुसैन को हुजरे में बुलाया, सबसे आखिर में जनाब ज़ैनब को बुलाया। और जब बीबी ज़ैनब, कितनी उम्र है, 4 साल की उम्र है, 4 साल की बच्ची क्या बच्ची यानी क्या उम्र होती है। जनाब ज़ैनब को हुजरे में बुला के फरमाया, ज़ैनब वो सामने संदूकचा रखा है, उठा के लाओ। अब जनाब ज़ैनब संदूकचा उठा के लाईं और कहा बेटा बेटा इसे खोलो। जनाब ज़ैनब ने संदूकचा खोला तो उसमें कफन रखे हुए थे। फरमाया ज़ैनब ये जन्नत से पंजे तन के कफन आए थे, जिब्रील तुम्हारे नाना मेरे बाबा पर लेकर आए थे, ये पंजतन के 5 कफन हैं, पहला कफन तुम्हारे बाबा ने मेरे बाबा को दे दिया, अब ये बाकी पंजतन के कफन हैं, एक एक मुझे दिखाती रहो तो मैं बताती रहूं कौन सा किसका है। जनाब ज़ैनब ने एक कफन दिखाया तो फरमाया ज़ैनब इन्हीं दिनों में तुम्हारे बाबा घर में आएंगे और आके तुमसे कहेंगे ज़ैनब अम्मा का कफन दे दो। तो ज़ैनब ये मेरा कफन है, अपने बाबा को दे दो। दूसरा कफन उठाया, फरमाया कुछ मुद्दत के बाद तुम्हारा भाई हसन घर में आएगा और तुमसे कहेगा बाबा अली का कफन ला दो। तो ज़ैनब ये तुम्हारे बाबा अली का कफन है, ये अपने भाई हसन को दे देना। पहले तो मैं आप सब लोगों के साथ मिलकर जनाब ज़हरा की बारगाह में हाथ जोड़कर कहूंगा बाप बीबी ये काम तो घर की बड़ी औरतों को दिया जाता है, बीबी ये काम तो घर की बड़ी खवातीन को दिया जाता है। ये बच्ची, ये 4 साल की आपकी बेटी ज़ैनब, इतना संगीन काम जनाब ज़ैनब को आप क्यों दे रही हैं। अजब नहीं जनाब ज़हरा की आवाज आए, मेरी ज़ैनब का बड़ा हौसला है, ये 70 कदम के फासले से भाई को ज़िबा होकर देखेंगे। ए बेटा ज़ैनब ये कुछ मुद्दत के बाद तुम अपने भाई हसन को दे देना, ये तुम्हारे बाबा अली का कफन है। फिर एक और कफन देख के फरमाया कि इसकी कुछ मुद्दत के बाद फिर तुम्हारा भाई हुसैन घर में आएगा और तुमसे कहेगा भाई हसन का कफन ला दो, तो ये भाई हसन का कफन है, हुसैन को दे देना। अब अज़ादारों आखिरी कफन रह गया था, जनाब ज़हरा ने उसे देखा और गिरिया किया और रोते हुए फरमाया ये भी हसन का कफन है, ये दूसरा कफन भी हसन का कफन है। जनाब ज़ैनब से रहा नहीं गया, कमसिन थी ना, फौरन फरमाया अम्मा भाई हुसैन का कफन। बीबी की आवाज आई, हुसैन का कफन जन्नत से नहीं आया, मेरा बच्चा करबला में बगैर कफन के न। अल्लाह Yazık ve kaşa